आज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 74 साल से नाजुक दौर से गुजरने वाला मुल्क, मेरा ये मुल्क आज वाकई ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। शशोपंच में मुब्तला 11 जमातों का इत्तेहाद एक तरफ और एक जमात एक तरफ। क्या ये तमाम जमातें और एक जमात अपनी ज़ाती मफाद की जंग लड़ रही हैं, या वाकई ही इन्हें मुल्क से कोई गर्ज है और मुल्क के मफादात के लिए जमातें कुछ कर रही हैं? दूसरी तरफ गिरती मईशत हो, डॉलर की ऊंची उड़ान हो, या फिर क्रश करती स्टॉक मार्केट और ताजर बरादरी का बुरा हाल, क्या कोई जमात कोई इस हवाले से सोच रही है कि इस मईशत का, इस अवाम का क्या करना है? क्या इन सब से के मसाइल से बालातर हो के सिर्फ ये जंग जो है वो कुर्सी की और इक़्तिदार की जंग है? दूसरी तरफ फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कुछ देर पहले मुस्तरद कर दिया गया, जिस पे तमाम इत्तेहादी जमातें, हुकूमती जमातें जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज आप देख चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा हों या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या फिर फजलुर रहमान साहब हो, तमाम जो हैं वो अपने अपने बयानात लेके टीवी पे आपके सामने थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस किस्म के बेंच को नहीं मानते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त आ चुका है। काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी, लेकिन बहरहाल ये फैसला चूंकि इस वक्त कोर्ट में है तो इसमें मजीद हम इस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ज़रूर बात ज़रूर की जा सकती है कि इस वक्त कौन ठीक है कौन गलत है। इस पर एक बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वसीम रजा नकवी साहब, आप एडवोकेट हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब हमारे साथ स्टूडियो में इम्तियाज़ फरहान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और कुछ देर में हमें महराज सिद्दीकी साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि तज्जिया कार हैं। बात शुरू करते हैं वसीम रजा नकवी साहब से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं जी, थैंक यू। वसीम, क्या समझते हैं आज जो सूरत हाल पूरे दिन रही, तमाम मुल्क, तमाम अवाम, सियासी जमातें जी अजब शशो पंच में मुब्तला थीं कि अब क्या फैसला आने वाला है? आखिरकार 8 घंटे कार्रवाई के बाद अब ये चीज़ें कल जो है वो रखी गई हैं कि कल फैसला सामने आएगा। क्या समझते हैं कौन ठीक है, किसका पलड़ा भारी है, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया सना। देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद किया है, लेकिन इससे पहले आप देखें कि हुकूमती इत्तेहाद जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें इस बेंच पे अदम एतमाद का इजहार किया गया। तो मेरा ख्याल से अदलिया का फैसला काबिल एहतराम है, सबको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए भी। लेकिन जिस तरह से ये 3 रुकनी बेंच ने और इन पे अदम एतमाद के बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये मुतालबा मुस्तरद किया, इससे कोई अच्छा गेस्चर नहीं जाएगा मेरा ख्याल से। ये मजीद मामला जो हैं पेचीदा होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमजा शहबाज की हुकूमत को हटा भी दिया जाता है और वोटिंग जो है वो परवेज इलाही के हक में हो जाती है और वजीर आला परवेज इलाही बन जाते हैं, कल को गवर्नर तो नून लीग का है, वफाक में हुकूमत नून लीग की है, इत्तेहादियों की है, वो गवर्नर राज लगा देते हैं, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर जो गेम है वो कोर्ट में चली जाएगी और फिर एक यही कोर्ट के सर पे कहानी आ जाएगी। वसीम रजा नकवी साहब, आप एडवोकेट हैं, इदारों पे तनकीद जब किसी का फैसला किसी के खिलाफ होता है तो ये हमारी रिवायत बन चुकी है। और कुछ अरसे से जब से हमने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जाते हुए देखा और 12 बजे अदालत लगने का सिलसिला हुआ, तो वो लोग तनकीद कर रहे थे। आज जो है वो एक पार्टी खुश है और हुकूमती जमात जो है वो ना खुश है। तो सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखें, ये तो हर इंसान की फितरत है कि मीठा मीठा कड़वा थू थू होता है। लेकिन जहाँ तक आपने इदारों की बात की है, देखें हमारे इदारों को जो माजी है वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि उन पे उंगली ना उठ सके। आप अरशद मलिक देख लें, जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस अरशद मलिक तक की जो हमारे यहाँ रिवायत रही हैं वो भी कुछ बेहतर नहीं है। तो इदारे अपना वकार और मोराल खुद बुलंद रखते हैं, एतमाद खुद बहाल रखते हैं। लेकिन अगर इदारों में ऐसे लोग मौजूद होंगे तो चाहे फैसले कितने ही इंसाफ पे मबनी क्यों ना आए, आइन और कानून के मुताबिक क्यों ना आए, उन पे उंगलियां उठती रही हैं और उठती रहेंगी। ठीक है जनाब वसीम, हमारे साथ ही रहिएगा। इम्तियाज़ फरहान साहब की तरफ आएंगे। इम्तियाज़, क्या समझते हैं, जदीद दौर है, इंटरनेट का दौर है इस वक्त, बच्चा बच्चा हर चीज़ को जानता है और ऑब्जर्व भी कर सकता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसके बावजूद हम ये जो सियासतदानों को एक बहस करते हुए मुब्तला देखते हैं और बच्चे भी टीवी देख रहे हैं,
آپ کو کیا لگتا ہے کیا کسی کو نہیں پتا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اور ہم اسی چیزوں میں ابھی تک الجھے ہوئے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے ہم یہ ججمنٹ دیتے ہیں، میں اس کو ایک حد تک صحیح سمجھتا ہوں، ٹوٹل ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ 80% مس انفارم کیا جاتا ہے، آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کا جو کمپیوٹر ہے وہ غلط انفارمیشن سے فیڈ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا وہی رزلٹ آئے گا جو اس کو فیڈنگ ہوگی. جیسے کہ ہر ایک کمپیوٹر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو اس میں آپ فیڈ کریں گے وہی سامنے آئے گا. دوسری ایک بات جو آپ نے کی نا سنا کہ رات کو جو وہ کھلی عدالت، میں سمجھتا ہوں جو آپ کو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بالکل ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. یہ بیانیہ بن نہیں پا رہا، وہ کسی کی اپلیکیشن پہ نہیں کھلی تھی. پاکستان کی معزز عدالتیں گزشتہ 3 مہینے میں پی ٹی آئی کی ہر درخواست پہ رات دیر تک کھلی ہے، چاہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کا معاملہ ہو. علی وزیر ابھی تک جیل میں ہیں، لیکن شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی نے جو کچھ کہا تھا، وہ لرنڈ، وہ بھی ایک لائر ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کے باوجود اس کے بعد ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ جو عدالت رات کو کھلی تھی وہ سو موٹو تھا خود چیف جسٹس کا، جو بعد میں ایک چیز آئی سامنے، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشن کی بدترین وائلیشن ہونے جا رہی تھی اور ہو چکی تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر، کہ ایک نو کانفیڈنس موومنٹ موو آ گئی تھی، ریزولوشن آ گیا تھا، وہ کیریڈ بھی ہو گیا تھا. اس کو آپ وائلیٹ کر رہے تھے، کانسٹیٹیوشن کو ٹوٹل وائلیٹ کر رہے تھے. جب اس کی سبمیشن ہوئی تھی، جب اس کے اوپر کوئی رولنگ اس طرح کی آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے دی تو اس پہ از خود سو موٹو تھا، کسی کی اپلیکیشن نہیں تھی. رات کو جو کھلا تھا تو وہ جو یہ عمران خان صاحب خاص طور پہ پورٹرے کرتے ہیں نا کہ ان کے اگینسٹ آئی، یہ کسی نے درخواست نہیں دی تھی. سو موٹو تھا چیف جسٹس صاحب کا، اس کے اوپر آئی تھی. دوسری جو ایک بات ہے، ہم صرف سیاست دانوں کے گرد، وسیم صاحب نے بہترین بات کی، بالکل ٹھیک کی، کہ اگر آپ کے اوپر کوشچن ہو جائے تو اس کے بعد اچھا فیصلہ بھی ایک بہت عجیب سا ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور جو کہ اب 3 معزز ججز صاحبان کے خلاف آ گئی یہ بات. عدلیہ کی روایت یہ ہے کہ اگر کسی جج کے اوپر نو کانفیڈنٹ شو کر دے کوئی بھی پریئر ہے یا جو بھی اپلیکینٹ ہو، تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ وڈرا کر جاتا ہے. جج وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نہیں سنتا، اب نوٹ بیفور می، اور آگے اس کو معاملات کو چلا. ہم صرف سیاست دانوں کو کیوں بولتے ہیں پتا؟ سیاست دان پاکستان کے فیصلے کرنے میں 30% بھی نہیں ہے، اور ان کی تذلیل کرنے میں ہم انہیں 100% نہیں 1000%، ہم صرف اور صرف سیاست دان کی بات کرتے ہیں. جتنی پاورفل، جتنے اختیارات ہماری جوڈیشری کے پاس ہیں، جتنے اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہیں، جتنے اختیارات ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، اس پر ہمیں گفتگو جب تک ہم نہیں کریں گے یہ معاملات چلیں گے. سیاست دان آپ 20% بھی برے نہیں ہوں گے. امتیاز فرحان صاحب، یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں نون لیگ کو خاص طور پہ اس بات پہ شکایت ہے کہ ادارے ہمیشہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کو خلاف، اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کا حال ہے، سب کا حال ہے. یہ پی ٹی آئی کا بھی لیکن ابھی جو آج بیانیہ آیا ہے نون لیگ کافی، اور مریم نواز صاحبہ کے جو پریس کانفرنس کی طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم احتجاج کریں گے. ان کا قانون کورٹ کے خلاف احتجاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے ہر فیصلے پہ. عاصم بھائی اور بتائیں گے مزید. دیکھیں، فیصلے پہ گفتگو ہو سکتی ہے، آئین مجھے اجازت دیتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے، سب کو اجازت دیتا ہے. جو فیصلہ ہو جائے اس پہ ہم کوئی گفتگو کر سکتے ہیں. جو زیر سماعت ہو اس میں ظاہر ہے کہ ہم احتیاط کرتے ہیں، اور چونکہ فل بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے. لیکن سر میرا سوال یہ کہ حکومت میں آنے کے بعد پھر وہ شکایتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اگر یہ حکومت رہتی پی ٹی آئی کی تو تب ادارے بہت اچھے تھے، آج ادارے اچھے ہو گئے، اس وقت تک اداروں کی جو ہے پی ٹی آئی برائی کر رہی تھی. یہ اسی کے اوپر یہ کوشچن ہے، اس پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سے بھی بدترین حالات میں گزرا ہے. 48 سے لے کے آپ چاہے پھر مولوی تمیز الدین صاحب کا کیس لے لیں، اس کے بعد ایوب خان نے جو بدترین الیکشن کرائے اس ملک میں، کہ محترمہ فاطمہ جناح جیسی جو قائد اعظم بانی پاکستان کی بہن کو غدار قرار دے دیا گیا اور ان کی ڈانڈے ملا دیا گیا ہندوستان سے. تو یہ بدترین حالات نہیں ہیں، اس سے زیادہ بدترین حالات گزرے. ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اور ہر چیز سے ایکسپیرینس لینا چاہیے. جو یہاں پہ معیشت کا برا حال ہوا ہے، یہ بھی ہم کر رہے ہیں.
یہ بھی ہم کر رہے ہیں سر. بالکل ہم کر رہے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کراچی میں ہونے والی بارش کو میں اور آپ بہت دکھاتے ہیں. ہمارا ہر رپورٹر ہر علاقے میں کھڑے ہو کے پیکج دے رہا ہوتا ہے، بیپر دے رہا ہوتا ہے. راول پنڈی پہ کوئی آپ مجھے دکھا دیں، کوئی ایک بیپر دکھا دیں. مجھے فیصل آباد میں آج آدھے سے زیادہ، کل فیصل آباد ڈوبا ہوا تھا، لاہور ڈوبا ہوا تھا، ایبٹ آباد میں ہاسپٹل کے اندر پانی اندر آ گیا تھا. دکھایا کسی نے؟ صرف اتنا جسٹ 30 سیکنڈ کی اینکر ریڈ چلی جاتی ہے. چونکہ آپ بھی میڈیا سے، میں بھی اسی طرح. سندھ میں واقعی بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، کراچی میں واقعی بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، اور اس کا نوٹس جو ہے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب نے بھی لیا، اور انہوں نے بھی بات کی کہ سندھ گورنمنٹ سے ہمیں بات کرنی ہے، ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی. لیکن آپ کی انجوائمنٹ کرنے والی بات پہ میں تھوڑی سی مطمئن نہیں ہوں، پھر بات کرتے ہیں اس پہ. میں ایک وسیم رضا نقوی صاحب کی طرف جاؤں گی. وسیم، کیا سمجھتے ہیں کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد کا احتجاج کا جو پہلے سے ہی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک بات ہے کہ جی ادارہ فیصلہ کر لے، اس کے بعد احتجاج کی ایک فضا پیدا ہو جائے، اور ابھی رات کا وقت ہے، رات کو پورے وقت ان کو تیاری کرنے کا موقع ملے گا؟ صبح ابھی تک تو کوئی بھی حکومتی وکلا جو ہیں وہ مطمئن کورٹ کو نہیں کر پائے. آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج کی طرف جائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے، جب کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی کہلاتا ہے، اور اس پہ بات کرنا، ہر کسی کا حق ہے اس پہ تنقید کرنا، اس پہ رائے دینا. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے انسان کے کہ وہ جس کے فیصلوں پہ تبصرے کر سکیں اور ان پہ بات کر سکتے ہیں. جہاں تک دوسری بات ہے آپ کی کہ احتجاج، دیکھیں احتجاج بھی ہر کسی کا ایک بنیادی حق ہے اور ان کو حق حاصل کہ وہ کر سکیں. لیکن دیکھیں، آج جو آپ نے کہا کہ حکومتی اور جو دیگر لوگ وکلا نے بات کی ہے فل کورٹ کے حق میں، اور اسے یکسر مسترد کر دیا گیا، اسے کوئی اچھی روایت نہیں جائے گی. بے شک یہ ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا. لیکن اگر فل کورٹ بن جاتا، دیکھیں فل کورٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ جو 3 ججز موجود ہیں آنریبل، یہ اس میں نہیں شامل ہوتے، یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، لیکن دیگر ججز بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک جو معاملہ تھا ہمیشہ کے لیے سارٹ آؤٹ ہو جاتا، 61A کی تشریح تھی وہ ہمیشہ کے لیے کر دی جاتی تاکہ ابہام کریٹ نہ ہوتا. اب ان کے آرگومنٹ سے پہلے، آج کی سماعت سے پہلے، جو 11 جماعتیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ آخر یہ ججز ہی کیوں ہماری چیزیں سنتے ہیں، اور اسپیشلی وہ کیسز جو پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کیے جائیں. اب دیکھیں کہ قاسم سوری کو جب خود نوٹس لیا گیا تو اس میں جو قاسم سوری کو نہیں بلایا گیا، جبکہ ادھر ڈپٹی اسپیکر کو بلا دیا گیا، چاہے اس کے پاس اسپیس نہ ہو. یہ 2-3 چیزیں ہیں جس میں بہت سے جو حکومتی اتحاد اور اسپیشلی نون لیگ جو ہے وہ کافی حد تک اپنی بات پہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں رکھا جاتا ہے جبکہ دوسروں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. اچھا، دوسری بات آپ سے ہی پوچھنا چاہیں گے، ایز اے ایڈوکیٹ آپ کی جنرل رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ آرٹیکل 63 کے حوالے سے اگر اس کو بہت عام لفظوں میں سمجھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا اس وقت کیا اس میں ہے شک ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی غلط ہوا ہے قومی اسمبلی میں جو کچھ، یا ٹھیک ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں، جو 63(1) ہے اس میں بڑا کلیئر ہے یہ چیز کہ یہ جو اختیارات ہوں گے یہ پارٹی ہیڈ کے پاس ہوں گے. لیکن اس سے پہلے جو ریفرنس ظاہر کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں، اس میں جو تشریح کی گئی ہے اس میں پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیارات دے دیے گئے. اب دیکھیں، وہ جو ایک گھنٹی باندھی تھی تشریح کے سپریم کورٹ نے اپنے گلے میں، اب وہ جب اسے اتارنا پڑ گئی تو تھوڑی سی مشکلات معذرت کے ساتھ ان ججز کو پیش آ رہی ہے کہ وہ گھنٹی جو ہم نے خود باندھی تھی، پلیز لوگوں کو معطل کر کے جن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا اس میں قومی اسمبلی میں اور ادھر پنجاب اسمبلی میں، اب وہ گھنٹی اپنے گلے سے کیسے اتاری جائے. تو میرا خیال سے یہ تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی ہیں جو بہت زبردست دلائل کیے عرفان قادر نے کہ آپ نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا اس کو غلط ثابت کریں، اس کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے، یا تو وہ فیصلہ غلط ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے. میرا خیال سے جو پہلے فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے ریفرنس پہ، وہ بہت ابہام کریٹ کر گیا ہے کہ اگر آپ پارٹی ایک صدر کو نکال دیں گے. دیکھیں، پارٹی صدر آج بیرسٹر صلاح الدین نے ایک بہت اچھی بات کی کہ اگر ایک سینٹ میں ایک سینیٹر ہے تو وہ اس کا پارلیمانی لیڈر کون ہوگا، وہ کس کے فیصلے کا محتاج ہوگا؟ وہ ظاہری بات ہے. ہم اس نظام کا کیا کریں
ایک ڈپٹی اسپیکر ہے اور وہ کہا جاتا ہے ججمنٹ کو صحیح طرح پڑھا بھی نہیں جاتا, لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں, فیصلے بھی سنا دیے جاتے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے فیصلے کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا اس کے بعد اس کی وضاحتیں دی جاتی ہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا کہ جی جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو خود نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, میں تو اس نظام سے تھوڑا سا امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں تو متناسب نمائندگی کا بہت بڑا حامی ہوں کہ اس ملک میں شخصیات اور برادری کو کٹ کر کے پارٹیز کو اسٹرانگ کیا جائے. یہاں پہ برادری سسٹم پہ ووٹ نہ پڑے بلکہ پارٹیوں کو پڑا کرے. ہر حلقے ہر کانسٹیٹیوشن سے لوگ کھڑے نہیں کیے جائیں, پارٹی کا نشان کھڑا کیا جائے, لوگ اس پارٹی کو ووٹ ڈالیں اور بعد میں جو جتنے ووٹ لیے جاتے ہیں اس حساب سے سیٹ ڈیوائڈ کی جائے. اس سے ایک تو برادری سسٹم, بلیک میلنگ سسٹم اور جو ضمنی انتخابات کا سسٹم ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہ جو لوٹا کریسی کا سسٹم ہمارے ملک میں رائج ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. ہمارے یہاں دیکھیں ایک پارٹی بہت زیادہ ووٹ لے لیتی ہے جبکہ دوسرے مقابلے میں بہت کم ووٹ لیے جاتے ہیں اور وہ اس کے جو نمائندے ہیں وہ بہت کم کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ 24 لاکھ ووٹ ایم کیو ایم نے لی تھی, یہاں سے 17,000 ووٹ اسے پڑے تھے. یہی اگر ہم پنجاب کی سائڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ 24 لاکھ ووٹ لینے والا دیکھیں ان کی 17 یا 3 سیٹس شمار کی جاتی ہیں, تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پہ دوں, آپ الیکشن میں کھڑی ہیں, آپ نے 54,000 ووٹ لیے, میں نے تقریباً 1,55,000 ووٹ لیے. 54,001 پہ تو آپ جیت چکی, میں جیت چکا ہوں, لیکن پرابلم کیا ہے باقی جو ووٹ تھے وہ ضائع ہو گئے. تو ان ووٹ کی بٹ نہیں رہی. جب تک آپ اس کو پارٹی بیس کو مضبوط نہیں کریں گے, آپ شخصیات اور برادری کو نہیں نکالیں گے, تب یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا. آپ یوں لوٹا کریسی کو بھی کریں گے, سینٹ کو بھی بیچتے رہیں گے, آپ کے ووٹ بھی بکتے رہیں گے اور لوگ ادھر سے ادھر جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہی سوال جو میں امتیاز فرحان صاحب سے کہوں گی. امتیاز فرحان صاحب, وداؤٹ ہوم ورک اسمبلی میں بیٹھا جاتا ہے, فیصلے کر دیے جاتے ہیں, راجہ بچارا صاحب بھی الگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا صرف فیصلے لکھ کے دے دیے جاتے ہیں اور سامنے والا اناؤنس کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہی سب کچھ ہم تحریک انصاف کے دور میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کو کچھ نہیں پتا ہوتا, بس وہ فیصلہ سامنے آ جاتا ہے, اسی فیصلے کی بیس پہ جی کاروائی ہو جاتی ہے, خود انفارمیشن کسی کو نہیں ہوتی. یہ کب تک نظام چلتا رہے گا ہمارا؟ دیکھیں یہ اسمبلی کا سسٹم ہے وہ اسی طرح کا ہے اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہے کہ جو رولنگز ہوتی ہیں, جو کوٹیشنز ہوتی ہیں وہ آلریڈی سیکرٹری ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور جو موشنز ہوتے ہیں اس پہ ساری چیزیں ان ریٹن ہوتی ہے, ساری کی ساری صورتحال, اور بالکل اسی طرح سے دنیا بھر کی اسمبلیز کی کارروائی اسی طرح چلتی ہے. وہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں, جو اب سٹنگ ڈپٹی اسپیکر کی جو ہم دوست مزاری کی اگر ہم بات کریں نا, اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کوئی عدالت کا ججمنٹ پڑھا نہیں, انہوں نے کوٹ کیا کہ سپریم کورٹ کے, اب عاصم بھائی جو بات کر رہے تھے بالکل صحیح ہے, یعنی آسان لفظوں میں اس میں یہی ہے کہ وہ خود تضادات کا شکار ہے. جو سارے جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی, دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر کی ریکویسٹ کے اوپر, اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, ان کی ریکویسٹ پر ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کے اندر جو کہ صدر کا رائٹ ہے. اب اس سپریم کورٹ کے نے اپنے اس ریفرنس کے اوپر جو رائے دی انہوں نے تشریح نہیں کی اس کی, انہوں نے اس میں بہت سارے ایڈیشن کر دیے جو بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کہتے ہیں. اس میں جو آرٹیکل 63A کلاس 1 جو ابھی یہ کوٹ کرے تو اس میں ایک یہ تھا کہ جناب اگر کوئی ممبر اپنی پارلیمانی پارٹی یا جو بھی فیصلے کے خلاف ووٹ دے گا, ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. سر گھنٹی بجنے کے بعد جو ہے کوئی آ نہیں جا سکتا, یہ لیٹر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ لیٹر آلریڈی موجود تھا. آج سارا ان کے وکیل, یہ جو بیرسٹر صلاح الدین کی جو بات کر رہے ہیں بالکل ہوتا ہے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں نا چودھری شجاع بیرسٹر صلاح الدین آج پیش ہوئے نا, اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے آرگومنٹ اور عرفان قادر جو عاصم صاحب نے کوٹ کیے ہیں بہت ہی سالڈ تھے, وہ خود موجود ہیں. چودھری شجاعت کی نمائندگی کر رہا ہے وکیل, وہ کہہ رہا ہے جناب اس میں بات کرتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے نا جو آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ وہ مطمئن نہیں کر سکے, اب ضروری تھوڑی ہے کہ جج مطمئن ہو جائے, ساری چیزیں مطمئن ہو جائے. اسی لیے اب یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے کہ تمام ادارے باؤنڈریز کے اندر ہوں. پہلے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا یہ وکلا ججز یا عدالتوں کے حوالے سے احتجاج کیوں کرتے ہیں. میں کہتا تھا یہ تو یار عوام کو پریشان کرتے ہیں لائر, لیکن جب مجھے پریکٹس ہوئی میں گیا کئی کیسز میں تو پتا چلا ججز صاحبان اگر گھر سے موڈ خراب ہے ان کا تو وہ پوری کی پوری پروسیڈنگ خراب. آپ کے کہنے کا مقصد بالکل یہ ہے کہ اگر آبزرویشنز کی بجائے فیصلے اگر وقت پہ دے دیے جائیں
تو فیصلے بولتے ہیں، فیصلے نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ہم شکریہ ادا کریں گے وسیم رضا نقوی صاحب کا، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. مزید سوالوں کی طرف چلیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.